سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہندوستہ ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے ترانہ ہندی سنا تھا اور جھنڈا پھہرایا تھا، تو بچوں نے جس طریقے سے اپنا ترانہ پیش کیا وہ آپ نے سنا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ترانہ کو پیش کیا گیا تھا۔ جو ہمارے ملک کی تاریخ ہے اور آزادی کی جو تاریخ ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، مولانا سمیر صاحب اور مولانا اور قاری افضل صاحب بھی ہمارے بیچ میں ہیں، تو انشاءاللہ ان سے ہم بہت کچھ سنیں گے اور سیکھیں گے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا مولانا سمیر صاحب کو، وہ آپ کے سامنے علماء کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ چونکہ گرمی کا موسم ہے، صاحبان نہیں ہے، تپش بھی ہے، تمازت بھی ہے، جنگ آزادی کے ان عظیم سپاہیوں کی وہ لمبی داستان ہے، جو جنگ جو لڑائی 90 سال تک لڑی گئی، اس کو 9 منٹ یا 9 گھنٹے یا 9 مہینوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ تو یہ سمجھ لیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے اس عظیم شان ملک جو رواداری، باہمی بھائی چارے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ایک جذبے کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جو ایک خواب دیکھا، اس خواب کو زمین پر اتارا اور اللہ نے وہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر کیا، اور پھر ایک نیا کھیل چلا۔ جو لوگ انگریزی راج کے اندر خوش تھے ہندی، تھے ہندوستانی، مگر انگریز راج یعنی کمپنی ایسٹ انڈیا کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تھال سامنے سے کھسک رہی ہے، آزادی مل رہی ہے، اور وہ انگریزوں کے زیر سائے رہنے میں توہین نہیں سمجھتے تھے، ان کے سامنے ایک 900 سال تک، 800 سال تک، 700 سال تک، اگر دور قطب الدین ایبک کو لے کر لگایا جائے تو 900 سال بیٹھتے ہیں، اور اگر تیمور لنگ کو لے کر لگایا جائے تو وہ جب 900 سال بیٹھتے ہیں، جب 800 سال بیٹھتے ہیں، اور یہ خلجی، یہ تغلق، یہ لودھی، یہ ان سب کو لگایا جائے تو 700 سال بیٹھتے ہیں، مغلوں کو لگایا جائے تو کم و بیش اس وقت 500 سال بیٹھتے تھے۔ سمجھ گئے نا؟ ان کے سائے میں رہنا یہ لوگ توہین سمجھتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی دلی کے نصیب کا جو چھینکا ٹوٹا، آپسی خلفشار کے نتیجے میں وہ حکومتیں جب زوال پذیر ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی آئی،
तो माँ के थाके छे महाराज और थाके चरणों में माँ का शरण छे। समझ रहे मेरी बात आप? तो यूं करके गनीमत समझते थे, लेकिन आजादी में हिस्सा नहीं। आजादी के इन जयालों की जो फहरिस्त है वो बिल्कुल अलग है। वो महापुरुष हैं, वो हमारी माजी के अजीम शान तारीख के बेहतरीन सुतून हैं। अब चूंकि इनकी कुर्बानियों को अल्लाह ने कबूल फरमाया, देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब के इत्तेहाद से आजाद हुआ, और जब थाल खिसक गई आजादी के नाम की, ईस्ट इंडिया का जवाल होने लगा, एक खेल चला, एक कार्ड खेला गया, बनने से ही एक कुल्हाड़ी के लिए दस्ता लिया गया जिनाह के नाम से। बड़ा अजीम शान खेल है, इसको समझने वाले बड़ी ऐसी पहेली है कि खुद चोर मचाए शोर। मिसाल है ना, ये सच है, ये चोर मचाए शोर। कितनी खूबसूरती के नाम से किस तरह से इल्जाम रख दिया गया। खेल अंदरूनी खाना क्या था, ये समझने वाले समझते इस खेल को। बहरहाल सब बराबर के हिस्सेदार हैं, समझ गया। बहरहाल और एक पुराना सपना था, ये खेल जो चला अंदरूनी खाना, बिला आखिर नया भारत के नाम से, सफाई अभियान के नाम से, स्वच्छ भारत के नाम से, इनके पीछे एक लॉजी है। लॉजी ये खाली कचरे की जो गाड़ी घूमती है, मतलब समझे ना, ये सफाई। स्वच्छ भारत, नया भारत का निर्माण, लॉजी। इनके डीप में उतरोगे तो एक अजीब लॉजी है। और हम अपने उन अकाबरीन के हुक्म के मुताबिक, हमारे चांस, हमारे लिए भी दो मौके थे। चाहो तो भाई यहां रह सकते हो, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, जैसे अजीम शान हिंदुस्तान के कायद, जिनकी अजमत को बड़े बड़े दुनिया भर के हुक्मा ने, दुनिया भर के रहनुमाओं ने सलाम किया है। उनकी अदम तशद्दुद के उस अंदाज को उन्होंने दिलो जान से चाहा, क्योंकि ये वो सच्चे लोग थे जो हकीकत में भारत के, जिनकी हिंदुस्तानी मोहब्बत उनके दिलो जिगर में पेवस थी। वो वाकई में इस दर्द को महसूस करते थे। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान चले गए, रह क्या गया, रह क्या गया। ये वो लोग थे जो दुनिया देखे हुए थे, ये कोई के मेंढक लोग नहीं थे। नेल्सन मंडेला और उस जमाने के बड़े बड़े जो इनकलाबी जो लोग थे, ये महात्मा गांधी साहब, आजहानी, ये उनके साथ लिखे थे, पढ़े थे, रहे थे। और इनकलाबों की दास्तान इनके सामने हुई थी, और उन्हीं से सबक लेकर इन्होंने यहां इनकलाब उठाया था। और ये एक रवादारी थी हिंदुस्तान की, जिनके झंडे नीचे सारे हिंदुस्तानी जो देश के सचमुच में हुब्बुल वतन, जिनके रगो पे में शामिल था, सच्चे मुहिब्बे वतन थे। चाहते तो हम भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे बुजुर्गों ने यहां रहने का फैसला कर हमको सर उठाकर जीने का मौका दिया है। ये हकीकत है, बड़ा फख्र होता है। कसम, जब कोई हज को मैं जब हज को गया, दुनिया भर के झंडे मीना में मुख्तलिफ मकामात पर देखे गए, लेकिन ये तिरंगा झंडा जब लहरता था, अल्लाह गवाह है, कुछ अजीब दिल में हलचल मचती थी। मेरे में अपनी कहता हूं, इतनी मोहब्बत, और ऐसा अच्छा लगता था मुझे झंडा। तो यहां रहकर जो फैसला हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने, हमारी कौम के कायदीन ने जो लिया, वो हम सब के लिए बहुत सर उठा कर जीने का सुनहरा मौका दिया हमेशा के लिए। मसाइल तो सबके साथ आते हैं, आज हम भी मसाइल में घिरे हुए हैं। दरअसल ये आजादी को हाईजेक जो कर दिया गया, आजादी का जो असल मकसद था, जो होना चाहिए था, ये एक मुख्तलिफ एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हाईजेक हो गया।
آزادی ہوتی کیا ہے, آزادی ہے کیا, آزادی کی لذت ہے کیا, آزادی کے لطف اور مزہ ہوتا کیا ہے. یہ تھوڑا سا آزمائش کے لمحے ہوئے, ایک دن آئے گے یہ کالی آندیاں چھٹیں گی اور ہندوستان کا بچہ بچہ کسی بھی دھرم کسی مذہب کا ہو, بہرحال وہ آزادی سے لطف اندوز ہوگا. اور معلوم ہے آزادی دلانے کے بعد میں دیکھو رواداری, کتنے سچے پکے لوگ برابر کے ٹکر, یعنی جتنے بھی اس آزادی کے اس کارواں کے اندر شامل تھے, کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی, سب اس کے باوجود اتحاد دیکھو, ایکتا دیکھو. نہ ہندوؤں نے ہندو دھرم کی کوئی اپنی پرچی رکھی, نہ مسلمانوں نے اسلام دھرم کی کوئی وہ رکھی, نہ سکھوں نے نہ عیسائیوں نے. قانون کیا بنایا؟ سرو دھرم سمان والا, ایسا قانون جو سارے مذاہب کو احترام دیتا ہو اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہو, اور سارے دھرم والوں کو احترام اور پوری مذہبی آزادی کے ساتھ میں رہنے کا موقع دیتا ہو. سیکولر جمہوریت. اب یہ الگ بات, اس میں سین ماری جا رہی ہے. بہرحال چونکہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ گرمی بہت ہے, اور یہ تو اتنی سالوں صدی کے لگ بھگ جو لڑائی لڑی گئی ہے وہ کیسے بیان کی جا سکتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہم کو یہ دن دیے, ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے طفیل ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے اس ہندوستان کو اپنی ذات سے جو کچھ جہاں ہم اس سے فیض اس کے گودی میں رہ کر ہم اپنی زندگی خوشنما بنا رہے ہیں, وہاں پر ہمارا بھی رول ہے کہ ہم بھی اپنے اس ملک کے لیے وقت آنے پر تن من دھن ہر چیز کی بازی لگاتے ہیں. کوئی بھی بد نظر, کوئی بھی دشمن اس دیش کا, جو کوئی اس دیش کو بری نگاہ سے دیکھے گا, جس طریقے سے وہ دشمن اس زمانے میں ہمارے بزرگوں کی نگاہوں میں کھٹکتا تھا, اتنا ہی آج ہماری نگاہوں میں وہ دشمن کھٹکے گا. ہم اس بات کو کا عہد لیتے ہیں, ہم اس بات کی قسم لیتے ہیں کہ ہم جیتے جی اس دیش کے محب الوطن ہیں, اور ہم جیتے جی دیش کے دشمن کو کسی بھی نظر سے نہیں دیکھنے والے اور اس کے چھکے چھڑانے والے. یہی ہمارا جذبہ ہے. ہندوستان زندہ باد. آپ زور سے بولیں, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. یقیناً صدیاں گزری ہیں اس کو آزاد کرانے میں, ہم کیسے چند لمحوں میں ان باتوں کو کہہ اور سن سکتے ہیں. بہرحال جیسے حضرت نے فرمایا, موسم سخت ہو رہا ہے, دھوپ بھی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی ہمارے بڑوں سے ہے, آج بھی قدر و قیمت بڑوں سے ہے. ہم سب کے بڑے ہمارے بزرگ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ یہاں تشریف فرما ہے, اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہاں, یہ تھوڑا سا افسوس کی بات ہے کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے. ہم سب مل کے دعا کریں ان کے لیے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں اپنے حصے کا جو بھی کچھ بیان ہے, میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی زبانی چاہے 5 منٹ ہمیں مل جائیں تو ہم حضرت سے سننا چاہیں گے. انہوں نے ہم سے پہلے کا زمانہ دیکھا ہے, واقعات بھی دیکھے ہیں, حالات بھی دیکھے ہیں, ان اکابر کو بھی دیکھا ہے جن اکابر نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا تھا. تو جتنا بھی وقت حضرت مناسب سمجھے میں حضرت سے درخواست کروں گا, وہیں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. ہم سب ادھر رخ کر لیتے ہیں, وہ بڑے ہیں, ان کو تکلیف نہ دیں. حضرت کی زبانی چند منٹ اور انہیں کی دعا پر انشاءاللہ اختتام. اٹھا اس کو, ہاں لے رہے ہیں. فوٹ لے لینے, ہمارے فوٹ لے لینے. میں نے فوٹ بنا میرے بھائی, ہمارے اس ملک سے ہماری محبت یہ اتنی زیادہ ضروری ہے جتنی ضروری ہمارا آدھار کارڈ ہے.
اور الحمدللہ اس کا ثبوت ہم خاص طور پر مسلمان اس وقت بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے ملک کے حالات کیسے کیسے خراب کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے 1857 سے اگر ملک کے حالات خراب کرے تھے, 1756 میں ملک کے حالات خراب کرے تھے, اور کچھ لوگ آج ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے, وہ ملک کے غدار ہیں. ملک کا وفادار وہ ہوتا ہے جو ملک میں امن و امان کا پیغام دے رہا ہو, امن و شانتی کا پیغام دے رہا ہو, وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے. بہرحال حضرت مولانا کی زبانی جو ہم نے بیان سنا ماشاءاللہ وہ آج کی معلومات کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. بس ہمیں یہ سوچ لیں کہ 15 اگست کی جو تاریخ ہے نا, جو آج کل اسکول اور کالجوں میں بالکل بدل دی گئی ہے, ہمارے بزرگوں کا نام اس میں سے ہٹا دیے ہیں. اگر آپ کو فہرست سنائی جائے تو کتنے ہمارے اکابرین اس میں حصے دار تھے, کتنے کو قربانیاں لگی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی تعداد کئی سو سے اوپر جائے گی. لیکن بہرحال اب اتنا موقع نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ مولانا آخر میں ایک دو بات ہمیں بطور نصیحت کر فرمائیں اور اپنے دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. پروردگار تیرا فضل تیرا کرم سارے جہان کے انسانوں کو پر نازل فرما. آمین. اس ملک کے اس عظیم الشان ملک کے تمام باشندوں پر تیرا خصوصی فضل نازل فرما. آمین. ہمارے اس عظیم الشان ملک میں جس کی تاریخ محبت اور اخوت مودت باہمی بھائی چارے سے تعبیر ہے, اے اللہ سراج اس تعبیر کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. جو لوگ اس ملک کے